बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे और हारून साहब की तरफ से तमाम देखने वालों को अस्सलाम वालेकुम और खुश आमदीद। प्रोग्राम के पहले हिस्से में सियासत यकीनी तौर पे हम डिस्कस करने जा रहे हैं। अब बड़ी पेचीदगियां पैदा होती चली जा रही हैं सियासत के इस मैदान में। कभी इलेक्शन कमीशन की बातें सामने आती हैं, कभी मुजाहिरों की बातें सामने आती हैं। सेनेट के इलेक्शंस के हवाले से भी बात चल निकली है और इसके साथ साथ इत्तेहादियों के साथ कैसा रवैया रवा रखा गया। इमरान खान साहब लाहौर भी आए और क्या मुलाकातें हो सकी, क्या कुछ किया गया और क्या कुछ होने वाला है, इसके ऊपर बात हम करेंगे। मगर इसके साथ साथ बड़ी इंपॉर्टेंट ये भी चीज है कि जब हम सियासतदानों की बात करते हैं और खास तौर पे पंजाब के अंदर नून लीग की हम बात करते हैं तो हमेशा लाहौर का जिक्र जरूर होता है। शहबाज शरीफ साहब की जब भी बात होती है लाहौर शहर का जिक्र होता है। कराची के बाद ये बागों का शहर लाहौर भी अब कचरा कुंडी में तब्दील हो गया है। मैं ये जानने की कोशिश करूंगी कि इस कचरे का और इस तमाम तर बदहाली का जिम्मेदार आखिर कौन है। अफगानिस्तान की सूरत हाल पर बड़ी तफसील के साथ बात करेंगे, जिस तरह से कल के अपने प्रोग्राम में भी हमने बात की थी कि अजीत डोवल का अचानक से गैर एलानिया दौरा किया है काबुल का, इसकी वजह क्या हो सकती है। मगर इसके साथ साथ एक बड़ा अहम प्रोसेस इस वक्त अफगान अमन अमल का चल रहा है कि किस तरह से हुकूमत को डाइवर्ट किया जाए, किस तरह से डिवाइड किया जाए। मगर ऐसी सूरत में दूसरी तरफ हम हमले भी देख रहे हो रहे हैं, ये कितना मुतासिर कर सकते हैं इस पीस प्रोसेस को, इसके ऊपर भी बात होगी। और इसके साथ साथ पाकिस्तानी नुक्ता नजर की आलमी सतह पर भी एक बहुत बड़ी कामयाबी ये है कि भारतीय टीवी एंकर अर्नाब गोस्वामी स्कैनर ने भारतीय अजाइम का पर्दा चाक कर दिया। इसके अंदर छुपी वो तमाम डिटेल्स आपके साथ हारून साहब शेयर करेंगे, जिस पर अभी तक उस तरह से बात नहीं हो सकी जिस तरह से होनी चाहिए थी। हारून साहब, सबसे पहले तो मुझे ये बताएं, कुछ देर पहले मैं खबर पढ़ रही थी बरतानवी दफ्तर खारजा की, वो कहते हैं नवाज शरीफ साहब से मुताल्लिक कुछ नहीं होने वाला, जितनी मर्जी बातें कर लें। नवाज शरीफ साहब आएंगे कि नहीं आएंगे, आप मुझे ये वाजे करें पहले तो। नवाज शरीफ साहब बिल्कुल नहीं आएंगे, इसका कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। यानी जो मौजूदा सूरत हाल, कल कलां सूरत हाल बदल जाए तो दूसरी बात है। बेशतर लोग ये कह रहे हैं कि वो सऊदी अरब चले जाएंगे। सऊदी अरब ने उन्हें पेशकश की है कि वो सारी उम्र यहाँ क़याम फरमा सकते हैं। एक ऑफर है ये? जी, ऑफर, बाकायदा ऑफर है। सोर्सेज ये कह रहे हैं कि उन्हें बाकायदा ऑफर है। मेरी ज़ाती राय मुख्तलिफ है, इसलिए कि सऊदी अरब में रहना तकरीबन एक कैदी की तरह रहना। अब उतनी पाबंदियाँ नहीं होंगी। पिछली दफ़ा तो पालक गोश्त पकाने के लिए, लकड़ियाँ मंगवाने के लिए उन्हें बड़ी मुसीबत उठानी पड़ी थी। अच्छा, मेरा ख्याल यह है कि उनके लिए महफूज तरीन जगह लंदन है, जहाँ उनकी सरपरस्ती की जाएगी, जहाँ उनका सरमाया है, जहाँ उनकी औलाद है। और इन्वेस्टमेंट वीज़ा उन्होंने अप्लाई किया, उसकी अभी तक तरदीद नहीं। मेरी समझ में नहीं इसको लोगों ने उठाया क्यों नहीं इस इशू को। लेकिन हुकूमत पाकिस्तान का दबाव भी है। बरतानवी हुकूमत ये भी देखती है ना कि खान साहब नाराज़ भी हो सकते हैं, उससे इस्टेब्लिशमेंट भी नाराज़ होगी। जनरल राहिल शरीफ ने एक मौके पर MI6 के सरबराह से कहा था कि आप अल्ताफ़ हुसैन की सरपरस्ती कर रहे हैं, तो वो कसम खा गया। पूछा गया कि क्या उसकी कसम सच्ची थी, उन्होंने कहा झूठी कसम खा गया। इंटेलिजेंस वाले झूठी कसम भी खा जाते हैं। तो नवाज शरीफ साहब जो हैं वो जल्दी ही पता चल जाएगा क्या करेंगे। मेरी राय ये है, लेकिन ज़्यादातर लोगों की राय ये है कि वो सऊदी अरब जा सकते हैं। ऑफर यानी कि कबूल कर सकते हैं। लेकिन उसके बाद पाकिस्तान वापसी के इम्कानात होंगे उनके? पाकिस्तान वापसी का फिलहाल कोई इम्कान दूर दूर तक नहीं है। कल सूरत हाल बदल जाए तो दूसरी बात, वो अलग बात है। लेकिन हारून साहब, मरियम साहिबा आज गई, आज पेशी थी शहबाज शरीफ साहब की, हमजा साहब की, वो भी वहाँ पर पहुँची। मगर वहाँ पर यकजहती का इजहार क्या होता, वहाँ पर तो एक अजीब माहौल बन गया। पुलिस एहलकार, नून लीगी रहनुमा, नून लीगी कारकुन, एक आपस में जो हंगामा बरपा हुआ, उसकी वजह क्या थी? एक हंगामा तो आज हुआ, एक 19 जनवरी को होगा इलेक्शन कमीशन के सामने। ये स्ट्रेटेजी ये है कि अदालतों पे इतना दबाव डाला जाए कि वो उनके हक़ में फ़ैसला दे दें, घबराहट का शिकार हो जाए। देखिए वो लोग हैं, एक मोहतरमा मरियम के बारे में तो वही फ़िक्रा है जो कुछ उन्होंने वहाँ ज़ाहिर ख्याल फरमाया कि ये ब्रॉडशीट पर कल मसला जो है इमरान खान के गले पड़ गया, ये वही है। लंदन तो क्या, पाकिस्तान में भी मेरी कोई इजाज़त है, ठीक है। इनके गले पड़ गया, इमरान खान के गले नहीं पड़ गया है। इमरान खान ने ना कोई पैसे बनाए हैं और इस मामले में तो खैर बिल्कुल ही उसका क्या ताल्लुक है। उसके ज़माने में तो नहीं हुआ, ये तो मुशर्रफ के ज़माने में हुआ और अगली 2 हुकूमतों ने उसको सदखाने में डाले रखा। इमरान खान का तो इससे ताल्लुक ही कोई नहीं इस मामले से, सिवाय इसके कि जो हमाकत उसने की अपना शहजाद अकबर साहब ने कि $2 मिलियन कम कर दे, वो कह रहा है $1 बिलियन। उसके बारे में मैं कुछ मेरे पास मालूमात मिली हैं, मुझे की तस्दीक नहीं हो रही। वो कावे मूसवी साहब जो हैं, मैं कल मुझसे बड़ी गलती होगी, मैंने कहा गैर मुस्लिम, वो तो ईरानी निकला। अच्छा,
وہ تو ایرانی نکلا. یہ بھی آپ بتا رہے ہیں کہیں پہ ڈسکلوز نہیں ہوا کہ ایرانی نکلا. اس کے ایکسنٹ سے مجھے شبہ تو ہو رہا تھا. اور کل ایک اور بڑی غلطی کر دی, اس کی بھی تصحیح کر دوں. وہ جناب عثمان غنی کے دور کا واقعہ نہیں ہے, حضرت عمر بن عبدالعزیز کے دور کا واقعہ. کسی نے مجھے کہا آپ نے کیا کیا, آپ سے تو ایسی غلطی کی توقع نہیں تھی, اور فوراً مجھے یاد بھی آ گیا. چلیے تصحیح ہو جائے تو وہ زیادہ مناسب ہے. اچھا خیر, اس کے بارے میں کل بات کروں گا. اس کے بارے میں کچھ شکوک و شبہات پیدا ہوئے ہیں اور کچھ اس کا جائزہ لے رہے ہیں, کچھ سورسز سے رابطہ کر رہے ہیں. لندن آج کسی سے بات کی تھی. دیکھیے عدالتوں پہ دباؤ ڈالیں گے. یہ یہاں تو دباؤ اس لیے تھا, یہاں ہوا کیا, یہاں ہوا یہ کہ وہ ورکر لے کے آ گئے اور پولیس کو دھکے دیے. یعنی ریاست کی ریٹ کا یہ حال ہوگا. خواتین نے زیادہ دیے. ایم ایس ایف کے لوگ تھے, یہ نون لیگ کے ورکر کم تھے, اس میں 300, 400, 500 جتنے بھی لوگ تھے. ایم ایس ایف کے مسلم اسٹوڈنٹس فیڈریشن جو ہے ان کا طالب علموں کا ونگ ہے, جو بڑے اگریسو ہیں. خواتین نے دھکے دی. اب خواتین کو تو اگر پولیس اگر گڑبڑ کا وہ کوئی سخت رویہ اختیار کرتی تو ان کی جان پہ بنا مصیبت کھڑی ہو جاتی. لیکن جب تعداد زیادہ ہو گئی, پولیس زیادہ بلا لے گئی, اور واٹر کینن جب پتہ چلا کہ پانی پھینکا جا سکتا ہے, تو اس سردی میں اگر پانی پھینکا جائے تو پھر بھاگ گئے. ٹھنڈ بڑی پڑ رہی ہے ویسے. یہی الیکشن کمیشن میں کرنا چاہیے. یہ ایک بالکل غیر قانونی کام ہے. کل برازیل کے وزیر, چند دن پہلے برازیل کے وزیر اعظم کو سزا ہوئی ہے. یہود کیا نام تھا اسرائیل کا وزیر اعظم سابق, وہ کیا اس نے جرم کیا تھا, وزیر خزانہ کی حیثیت سے اپنا اثر و رسوخ استعمال کر کے مکان ذرا کم قیمت پہ خرید لیا تھا. یہ جرم تھا, جیل جانا پڑا. اور کتنے ملکوں کے واقعات سامنے ہیں. یہ جو عدالتوں کو بلیک میل کرنے کا رویہ ہے, اس پہ سخت رد عمل ظاہر کرنا چاہیے اور اس میں نرمی نہیں کرنی چاہیے. ٹھیک ہے, الیکشن کمیشن پہ بات کرتے ہوئے ایک سوال کا جواب چاہیے ہارون صاحب. مریم صاحبہ کو کیوں یہ لگتا ہے کہ شہباز شریف صاحب عمران خان صاحب کے متبادل ہیں, اور جو ان کو لگتا ہے ان کا متبادل ہے اسے جیل میں ڈال دیتے ہیں؟ یہ جو باہر کھڑے ہیں, کیا آپ کو لگتا ہے انکمپیٹنٹ لوگ ہیں یا کوئی ایسے معاملات ان کے ساتھ؟ نہیں لگتا کیا ہے, متبادل ہیں وہ خان صاحب کے متبادل شہباز شریف صاحب. نہیں مطلب پاسبلٹی تو ہے نا, چاہے بہت تھوڑی صحیح, مگر شہباز شریف کا تو اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ تعلقات ہیں ٹھیک, اور وہ اس پالیسی کے حق میں نہیں ہے. مریم اور ان کے والد گرامی جو ہیں, ان کا بھی پالیسی یہی تھی. وہ خاموش ہو گئے تھے, ملک سے باہر وہ گئے, یہ جانا چاہتی تھی مگر ان کی بات نہیں مانے گی. ان دونوں پہ ایک اعتراض ہے, یہ بھارت نواز ہیں. وہ بھارت جو پاکستان پہ حملہ کرنے والا تھا ایک شب. اب ارناب گوسوامی اسکینڈل, اب آگے چلتے ہیں تو بات کرتا ہوں. ان کی تو اسٹیبلشمنٹ سے کبھی صلح نہیں ہو سکتی, اور قوم کا ایک بہت بڑا طبقہ انہیں کبھی معاف نہیں کر سکتا ان کے بھارت نوازی پہ. شہباز شریف پہ یہ الزام نہیں ہے, البتہ کرپشن کا بھی ایک دھلے کی نہیں کی. مثبت پہلو کئی ایسے ہیں جو شہباز شریف صاحب کے ساتھ جڑے ہیں, تو اصل ارکان اسمبلی شہباز شریف کو چاہتے ہیں, ووٹر نواز شریف کے ساتھ. اچھا, رکاوٹ یہ ووٹرز ہیں. نواز شریف صاحب نے یہ بتائیے, جب اپنی جگہ پہ کسی کو لانا تھا, عباسی صاحب کو فوقیت کیوں دی اپنے بھائی کے اوپر؟ اس لیے کہ مریم نے مخالفت کی, بیوی بچے نے مخالفت کی. چلیے ٹھیک ہے, یعنی آپ نے کچھ چیزوں تو اعلان بھی کر دیا تھا نا, دیکھیں نا, اس کی بجائے تو نہیں لائے, اس کو بنا کے اعلان کر کے واپس لیا. بالکل ایسا ہی ہے. الیکشن کمیشن کے سامنے جو اب باہر ہنگامہ ہونے جا رہا ہے 19 جنوری کو, ہر شخص یہ کہہ رہا ہے پی ڈی ایم کے پلیٹ فارم سے کہ بھرپور احتجاج ریکارڈ کرایا جائے گا. کیا ہوگا اس احتجاج کا؟ کیا میرا اندازہ, اطلاعات بھی یہی ہیں اور اندازہ بھی یہی ہے, نہ بلاول جائے گا نہ مریم جائیں گی. مریم صاحبہ کا دوسرے درجے کی لیڈرشپ جائے گی, تھوڑا سا فساد کریں گے, لیکن فساد جو ہے فسادی کے حق میں نہیں جاتا, جلد یا بدیر اسے نقصان پہنچتا ہے. اب اس کیس میں دیکھنا ہوگا جلد نقصان پہنچے گا, دیر سے پہنچے گا. نااہلی کی تلوار تو تینوں جماعتوں پہ لٹک رہی ہے. نااہلی کی تلوار بالکل آپ نے کہا, ٹھیک کہا, تینوں جماعتوں پہ لٹک رہی ہے. اب الیکشن کمیشن کیا ویو لے سکتا ہے, اس کا ہم جائزہ لے لیتے ہیں. یعنی وہ یہ کر سکتے ہیں کہ نرم رویہ اختیار کرے, جرمانہ کر دیں, ٹھیک ہے, اکاؤنٹ سیز کر دیں, لیکن انہیں یہ اختیار بھی ہے کہ وہ ان جماعتوں کو کالعدم قرار دے دیں جس پہ فارن فنڈنگ کا الزام ہو. اچھا, عمران پی ٹی آئی پہ یہ ہے 18 یا 23 اکاؤنٹ ہیں کہ جو ظاہر نہیں کیے گئے تھے. اس کا انہیں جواب دینا. الزام یہ ہے کہ یہ اکاؤنٹ ظاہر نہیں کیے. وہ کہتے ہیں ہمارا دامن صاف ہے, ہم نے تو فنڈ ریزنگ کرنے والوں سے کہا تھا کہ کسی غیر ملکی سے کوئی پیسہ نہ لے. اور یہ بھی کہا عمران خان نے کل کہ مجھے تو 2 ملکوں نے
مدد کی پیشکش کی تھی، میں نے تو نہیں لیے پیسے، انہوں نے لیے، ایجنٹوں کے ایک کا میں بھی گواہ۔ اچھا، $5 ملین کی لاہور کے جلسے کے بعد قطر نے پیشکش کی تھی، اور یہ بات میں نے اسے بتائی تھی اور وہ مسکرایا، جس کا مطلب تھا کہ اسے معلوم تھا، اور اس نے نہیں لیے پیسے۔ ٹھیک ہے ٹھیک ہے، لیکن ہارون صاحب نون لیگ اور پیپلز دوسرا بھی عرب ملک ہے، اندازہ یہ ہے، وہ تو نام نہیں لے سکتا، ہم تو لے سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے، ہارون صاحب دونوں جماعتوں کا اعتراض یہ ہے کہ پہلے پی ٹی آئی کا تحریک انصاف کا احتساب ہونا چاہیے، ان کے کیس کا فیصلہ آنا چاہیے فارن فنڈنگ میں، ہم دونوں کو پہلے کیوں بلا لیا گیا؟ بالکل نہیں، بالکل نہیں، تینوں کو دیکھیے، اگر انصاف مطلوب ہے تو تینوں کیسوں کو اکٹھا کر کے تینوں پہ بیک وقت فیصلہ آنا، وہ بھی تو نہیں کیا گیا۔ نہیں کیا گیا، تو وہ تو عدالت ہے، ہم کیا کہہ سکتے ہیں؟ دیکھیں نا، عدالت پہ آپ معترض نہیں ہو سکتے، کبھی بھی نہیں، عدالت کو راستے نہیں بتا سکتے، عدالت کے فیصلے پہ نیک نیتی کے ساتھ تنقید تو ہو سکتی، مگر فیصلہ تو ابھی آیا نہیں ہے۔ پی ٹی آئی کے لوگ کہتے ہیں کہ چیف الیکشن کمشنر صاحب ہم سے ناراض ہیں، ناخوش ہیں، بھائی اس طرح کا اشارہ بھی دیتے ہیں کہ بھائی ہمارے معاملے میں پریجوڈس ہو سکتے ہیں، اچھا، کھل کر تو نہیں کہتے، بھائی اشارہ دیتے ہیں، لیکن بھائی جب تک فیصلہ نہ ہے آپ کیا کہہ سکتے ہیں؟ آپ ججمنٹ تو فیصلے پہ دی جاتی ہے، اندیشوں پہ تو ججمنٹ نہیں جاتی۔ مگر اس میں ایک اور نقطہ ہے، وہ انہیں جرمانہ اکاؤنٹ سیز کرتے ہیں یا کل عدم قرار دیتے ہیں، دونوں صورتوں میں آخری فیصلہ تو سپریم کورٹ کو کرنا ہے۔ اگر وہ اکاؤنٹ سیز کرتے ہیں تو وہ حکومت پابند ہوگی، پی ٹی آئی کے اکاؤنٹ سیز ہو گئے تو حکومت پابند ہوگی کہ ریفرنس سپریم کورٹ میں بھیجے، خود اپنی پارٹی کے خلاف پابند ہوگی، پھر سپریم کورٹ۔ اگر پارٹیوں کو کل عدم قرار دیتے ہیں تو بھی سپریم کورٹ میں جائے گا معاملہ۔ اب جو لوگ یہ کہہ رہے ہیں نا کہ حکومت ختم ہو جائے گی اس سے، یا اسمبلیاں ختم ہو جائیں گی، میرا خیال ہے وہ صحیح نہیں کر رہے۔ میں تو قانون دان نہیں ہوں، مگر قانون دانوں سے پوچھا تو ہے، وہ کہتے ہیں اسمبلیاں نہیں ختم ہوگی یا حکومت نہیں ختم ہوگی، سپریم کورٹ جو ہے وہ اس کا فیصلہ کرے گی۔ لیکن ہارون صاحب کیا آپ کو نہیں لگتا تحریک انصاف اس وقت زیادہ سٹیک پر ہے، کیونکہ یہ لوگ ایڈمٹ کر چکے ہیں کہ اگر فنڈنگ ہوئی تو وہ ہمارے ایجنٹوں نے کی، ہم نے ایسا کچھ نہیں کیا۔ سارے سٹیک میں انہوں نے کیے حماقتیں پی ٹی آئی نے، اور وہ بظاہر ایسا لگتا ہے پرائما فیشیا، نظر بظاہر، فیصلہ تو عدالت کرے گی نا، ہم کوئی ٹاک شو میں فیصلہ تو نہیں ہوتے نا کسی چیز پہ۔ وہ تو پیسے لیتے رہے ہیں باہر سے، بس اسامہ بن لادن کا تو نواز شریف وزیر اعظم تھے اس وقت میں نے لکھا تھا 1.5 ارب روپے لیے ہیں جب وزیر اعظم تھے اسامہ بن لادن سے، اور کبھی اس کی تردید وہ کرنے، میں ہوٹل بتا سکتا ہوں، جگہ بتا سکتا ہوں، کون کون آدمی تھے اسامہ بن لادن، اور اس کی گفتگو بتا سکتا ہوں، لکھی بھی تھی کچھ میں نے۔ ٹھیک، بات تو تقرار پہ جا سکتی، ہنگامہ آرائی کچھ ایسی ہو سکتی ہے کہ واٹر کینن کا استعمال کرنا پڑ سکتا ہے، ہاں ہو سکتا ہے، جو سپریم کورٹ پہ حملہ کر سکتے ہیں کچھ بھی کر سکتے ہیں، لیکن یہ ہے کہ وہ دعوے سیاستدان زیادہ کیا کرتے ہیں اور طاقت کا مظاہرہ کم کیا جاتا ہے۔ اگر دیکھیے اقبال نے کہا تھا طوفان کو صرف طوفان تھام سکتا ہے، اگر حکومت کا رویہ سخت ہوگا تو وہ پیچھے ہٹ جائیں گے۔ پنڈی والا فیصلہ تو ختم ہو گیا، پنڈی میں دھرنا دینے کا تو نون لیگ بھی بھاگ گئی، پیپلز پارٹی بھی بھاگ گئی۔ صحیح ہے، لیکن ایک اور طاقت کا ہارون صاحب، ووٹوں کی طاقت کا مظاہرہ سینٹ الیکشن میں بھی ہونا ہے۔ سینٹ کے الیکشن کی کیا سینٹ کے الیکشن کی بہت ڈائمنشنز ہیں۔ ایک بات تو یہ واضح ہوگی کہ سینٹ کے الیکشن اب کوئی نہیں روک سکتا، ان کا منصوبہ تو یہ ہے نا اسمبلیوں سے مستعفی ہوں، لانگ مارچ کریں، اسمبلیوں سے مستعفی ہوں، سینٹ سے بھی مستعفی، وہ قصہ تو ختم ہو گیا۔ ٹھیک ہے، دوسرا پہلو یہ ہے کہ الیکشن کمیشن نے اپنا موقف سپریم کورٹ کو پیش کر دیا ہے کہ اوپن ووٹ نہیں ہونے چاہیے۔ اوپن سے مراد دکھا کے نہیں ہے، نو، اوپن سے مراد ہے وہ دکھا کے تو ہو ہی نہیں سکتا نا، 14 پرائرٹیز بتانی، 14 ترجیحات بتانی ہوں، میرا ووٹ محمد شریف کو ملے، شریف صاحب کو نہ ملے، نجیب صاحب کو ملے، نجیب صاحب کو نہ ملے، اسلم کو لے، جو کسی کو بھی، ٹھیک ہے نا، وہ تو ہاتھوں کے اشاروں سے ممکن نہیں۔ اوپن کا مطلب ووٹر اپنے ووٹ کے پیچھے اپنا نام لکھتے، لیکن الیکشن کمیشن کہتا ہے کہ یہ آئین کی روح سے درست نہیں۔ اب سپریم کورٹ اس کا فیصلہ کرے جو بھی ہو۔ دوسرا پہلو اس کا یہ ہے کہ پنجاب کی حد تک تو مسئلہ اب رہا نہیں، آپ کو 2 ہفتے پہلے بتایا تھا چودھری صاحب کے ساتھ معاملہ طے پا گیا ہے۔ اچھا، معاملہ طے پا گیا تھا، چودھری صاحب نے کہا نا کوئی جھگڑا نہیں، 2.5 سال سے تو وہ یہ نہیں کہہ رہے تھے نا،
اور جناب عمران خان صاحب نے انہیں فون کیا ہے. یہ تو تازہ خبر آئی ہے, خضر اپنا بھائی ہے, 47 میں الیکشن ہو رہے تھے تو وہ خضر یاد تھے کون تھے, وزیر اعظم, اس وقت وزیر اعظم ہوتا تھا صوبے کا, تو وہ اس کے خلاف نعرے لگ رہے تھے. تو پتہ چلا کہ اس نے مسلم لیگ کے ساتھ سمجھوتا کر لیا. تو نعرہ پھر یہ لگا, تازہ خبر آئی ہے خضر اپنا بھائی ہے. اب تازہ خبر آئی ہے چودھری اپنا بھائی ہے. کیا بات ہے. اور بالکل صحیح فیصلہ کیا پولیٹیکل, یعنی اگر اس کے حساب سے دیکھیں, یعنی پریگمیٹزم کے عملیت پسندی کے حساب سے دیکھیں تو اونلی چودھریز کین مینیج اٹ. پنجاب کا مسئلہ تو ہو گیا حل, سندھ کا مگر کراچی کا نہیں ہوا. کراچی کا کیسے ہوگا؟ ایم کیو ایم کے ساتھ کیا بنے گی؟ ایم کیو ایم والے, ایک تو ایم پی اے کی سیٹ پہ ایم کیو ایم کا بھی آدمی کھڑا ہوا ہے, پی ٹی آئی کا بھی کھڑا ہوا ہے. پی ٹی آئی والے کہہ رہے ہیں آپ بیٹھ جائیں, اب حکومت ہے بھائی, اب وہ کہہ رہی ہے, وہ تو کہہ سکتی ہے. ایم کیو ایم والے کہہ رہے ہیں بھائی ہمارا شہر ہے, تم بیٹھ جاؤ. اور سینٹ پہ گورنر صاحب گئے, مشکل کس بھائی چارے کا مظاہرہ کیا, کیسی محبت عہد کرائی. مطلب یہ ہے کہ اگر یہ مل کے لڑتے ہیں تو ایک آدھ سیٹ زیادہ جیت سکتے ہیں, یہ تو ظاہر ہے. لیکن یہ کہ سودے بازی کریں گے, یہی سیاستدانوں کا کام ہوتا ہے. مگر ایم کیو ایم فائنل ان کے ساتھ ہی دیکھ. لیکن مردم شماری کے معاملے پر بھی تو ایک ہو گیا, اور ان سب اس پہ بھی ہو ہی سکتے ہیں. تو ٹھیک ہے نا, مردم شماری تو غلط ہوئی تھی. مردم شماری پہ تو کس کو اعتراض نہیں تھا؟ مصطفیٰ کمال کو بھی اعتراض تھا. کراچی میں کس پارٹی کو؟ سبھی کو اعتراض تھا. مردم شماری, کراچی کی آبادی کم دکھائی گئی تھی دانستہ طور پہ, تاکہ کراچی کی قومی اور صوبائی اسمبلی کی سیٹیں نہ بڑھ جائیں. وہ اگر بڑھ جائیں تو پیپلز پارٹی کی حکومت کیسے آسانی سے ہو سکتی ہے. لیکن فنڈ کا بھی تو مسئلہ تھا نا ہارون صاحب, کم آبادی شو کرنے کا مطلب یہ تھا اس کو ترقیاتی فنڈز بھی کم ملیں گے. لیکن ہارون صاحب چلیے یہ بات تو ہو گئی. چودھری صاحب کی آپ نے بات کی, پنجاب کی بات کی ہے, خان صاحب بھی آئے تھے, بڑے 2-3 دنوں میں بڑی ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں, کچھ فیصلے انہوں نے کیے, پولیس اصلاحات کی وہ بات کرتے رہے ہیں. اور پولیس اصلاحات میں بہت وقت ضائع کر چکے, اور یہ جو موجودہ پولیس کی لیڈرشپ ہے یہ پولیس اصلاحات نہیں کر سکتی. البتہ یہ ہے کہ خان صاحب نے دباؤ بہت رکھا ہوا ہے, چھاپے بہت مارے گئے ہیں. شوکت صاحب ہیں کوئی نون لیگ کے, روہیل اصغر ہیں, کھوکھر ہیں, اور عجیب بات ہے سارے نون لیگ کے ہیں. جن پہ قبضہ گروپ ہونے کا الزام ہے وہ سارے نون کے ہیں, سارے نون لیگ کے ہیں. ٹھیک ہے, اور کوئی 50 گرفتاریاں ہوئی ہیں, مگر کارندوں کی, اصل آدمیوں کی نہیں. اس کی وجہ کیا ہے؟ کیا وجہ؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ قبضہ گروپ تو خود پولیس والے ہیں. پولیس سے ساتھ بات کے بغیر قبضہ گروپ کیسے وجود میں آ سکتے ہیں؟ وہ انہیں بتا دیتے ہیں تو وہ اپنا بندوبست کر لیتے ہیں. منشیات کے اڈوں پہ چھاپے پڑے, اور مگر کہیں سے کچھ برآمد کم ہی ہوا. اسلحہ, ناجائز اسلحہ, جب قبضہ گروپ کے پاس ناجائز اسلحہ لازمی ہوتا ہے, اور جو ایک جرم کرتا ہے وہ دوسرا بھی کر سکتا ہے. وہ منشیات کے بیچنے کا مرتکب بھی ہو سکتا ہے. نواز شریف صاحب کے کزن کے خلاف تو دی نیوز میں فرنٹ پیج پہ سٹوری چھپی تھی کہ اولڈ سٹی میں ہیروئن بیچنے کا وہ کاروبار کرتا ہے, اور اس کی تردید کبھی نہیں کی گئی. یہ تو 20 سال پہلے کی بات, 15-20 سال پہلے کی بات کر. جو ایک جرم کر سکتا ہے وہ دوسرا بھی کر سکتا ہے. پکڑے کارندے گئے. پولیس میں خود قبضہ گروپ موجود ہیں, اور پولیس کی موجودہ قیادت اس بات کی اہل نہیں ہے کہ جرم کا خاتمہ کرے. ہر روز ایک قتل ہو رہا ہے لاہور میں, جنسی جرائم بڑھ رہے ہیں, ڈکیتیوں میں قتل کے واقعات بڑھ رہے ہیں. پولیس بے دل ہے, افسر شاہی ساتھ نہیں ہے. راوی ریور سٹی میں پروجیکٹ میں زمین کی قیمت 6 گنا بڑھا دی بیوروکریسی نے. 6 گنا. جب زمین لی جاتی ہے تو 2 چیزوں کو ملحوظ رکھا جاتا ہے, 10-20% زیادہ دے دیجئے, اور یہی معقول رویہ. اور ان کو کہیں مطابق ہر کہیں سرکاری زمینیں موجود ہیں. 28,000 کنال زمین تو موجود ہے ڈیرہ غازی خان پہ, جس میں نون لیگ ایک سابق ایم پی اے نے قبضہ کیا ہوا ہے, جو وزیر اعلیٰ کے رشتہ دار ہیں. اس کی تفصیل کل آپ سے. ٹھیک ہے, چلیے ہارون صاحب, یہ اتنی طویل فہرست نہیں, بریک ایک تو جب بات کوئی ڈھنگ کی ہونے لگتی ہے آپ لوگ بریک لے لیتے ہیں. مجھے کمرشل بھی دکھانے ہیں ہارون صاحب. ایک بریک کی طرف چلتے ہیں. جب بریک سے واپس آئیں گے, ہارون صاحب نے جرائم کی ایک طویل فہرست ہمارے سامنے رکھی, تمام معاملات اور مسائل کے اوپر بات کی. خان صاحب لاہور آئے, کیا سڑکوں کی حالت نہیں دیکھی؟ کچرا کنڈی میں اس شہر کو بدلنے والے ذمہ داروں کو کب کٹہرے میں لایا جائے گا, اس کا ذمہ دار کون ہے؟ ایک چھوٹی سی بریک سے واپس آ کے اس پہ بات کروں گی, ہمارے ساتھ رہیے.
वेलकम बैक। लाहौर की सफाई और कचरे के हवाले से अरुण साहब मुझे ये बताइए, पहले भी कई दफ़ा हमने प्रोग्राम मुकाबिल में इसके ऊपर बात की, मगर आज मैं तफसील से बात करूंगी। असलम इकबाल साहब प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, लाहौर की सफाई क्या बताते हैं, वज़ीर आज़म इस शहर में आते हैं, शहर को देखते हैं, सड़कों से गुजर के जाते हैं, हेलीकॉप्टर से नहीं जाते। 1 अरब से शुरू होने वाला मामला कई अरब पे पहुंचा, 14 अरब तक। जनाब वाला आपकी इत्तला बिल्कुल गलत है, 100% गलत है। 90 से 95% कूड़ा उठा लिया गया है और इसका क्रेडिट जाता है मियां असलम इकबाल को। चलिए, ये बिल्कुल प्रेस ब्रीफिंग में बताते हैं ना। नहीं, प्रेस ब्रीफिंग में नहीं, हमने पता किया, अच्छी तरह से पता किया है। ब्रीफिंग पे नहीं हम भरोसा करते, लीडरों के और हुकूमतों के और सियासतदानों के बयानात पे हम एतबार नहीं करते। हमने पता कि नहीं, शहर की सड़कों पर फिरें, पता करें, लोगों से पता किया। जो लोग घूमते फिरते हैं उनका 90 से 95% उठा लिया गया है। 1 अरब रुपए का, 1 अरब कुछ करोड़, चंद करोड़ रुपए का था, 1 अरब 4 से 5 करोड़ था बजट। शहबाज शरीफ के दौर में ये 14 अरब पे कैसे पहुंचा? सलमान शहबाज गए तुर्की, वहाँ बनाई कंपनियाँ, वहाँ तुर्क ढूंढे पार्टनर और ठेका दे दिया, और वो जो मशीनरी इस्तेमाल करेंगे वो भी उनकी रहेगी। वो मशीनरी लाएं तो इस तरह के एग्रीमेंट में होता है कि जब मुआहदा मुकम्मल हो जाए तो मशीनरी छोड़ जाते हैं। वो पोर्टरवे में भी नवाज शरीफ ने ये दावा किया था, वो भी मशीनरी खुदा जाने कहाँ गई। अच्छा, 1 अरब 5 करोड़ से 14 अरब। और जब मुआहदा ख़त्म हुआ, ये बड़ा बोल्ड काम इन्होंने किया, इन्होंने ख़त्म कर दिया। ठीक है, वो रोए पीट, और जो वो मशीनरी लाए थे 70% कभी इस्तेमाल ही नहीं की। अच्छा भाई, यानी शहर की सफाई भी गैर मुल्की आगे करेंगे, और 70% अदायगी डॉलर में होती थी। इस मुल्क में जहाँ कैद है उसका डॉलर का ज़र मुबादला के ज़खायर जो हैं वो मर मर के रो के हम पूरे करते हैं। वहाँ डॉलर में अदायगी झाड़ू लगाने के लिए। IPPS को भी तो डॉलर्स में ही देते तो वो नहीं, IPPS तो भी को भी गलत करते थे, लेकिन IPPS का मामला तो इतना पेचीदा है, उसके बगैर आप जिंदा नहीं रह सकते। तो झाड़ू देने के लिए कोई टेक्नोलॉजी चाहिए, वो मशीन खरीदें, आदमी रखें। यानी रियासत हर चीज़ प्राइवेटाइज करती जाए। जनाब वाला एक कंपनी बनाई नवाज शरीफ साहब ने, हेल्थ मैनेजमेंट कंपनी। 50% जो रूरल और शहरों में कस्बात में हेल्थ सेंटर हैं, 50% उनको दे दिए। 6 महीने गुजर गए, फंड ही जारी नहीं हुए। हेल्थ सेंटर का फंड जारी नहीं हुआ तो वो हेल्थ सेंटर कैसे हुआ? किस हैसियत में उसको हेल्थ सेंटर का दर्जा दिया जाए? ठीक है, तो भाई रियासत अपना काम करे, तालीम भी नहीं दे सकती। क्या खादमे आला ने काम नहीं किया? 56 कंपनियां उन्होंने बना दी, काम नहीं किया उन्होंने। ये काम है। 15-15 लाख रुपए तनख्वाह आज चीमा और फवाद हसन फवाद की। और फवाद हसन फवाद और आज चीमा तुर्की और चीन क्यों जाते थे? उनका क्या काम था? और साथ सलमान होता था। पेरिस बनाना चाहिए। नहीं, पेरिस बना तो खुद बनाए ना। पहली बात तो ये लाहौर है, लाहौर पेरिस से कम नहीं है। इसमें बड़ी कदीम इमारतें हैं। कोलंबो कम खूबसूरत नहीं है, अपना वो श्रीलंका का कैपिटल कम खूबसूरत नहीं है पेरिस से, मैंने देखा है। पेरिस ना बनाए, इसको लाहौर बनाए, ये बागों का शहर था। लाहौर ही रहने दें इसको। नहीं तो लाहौर बहुत खूबसूरत शहर था, सफाई का बंदोबस्त क्यों नहीं था? ये कंपनियां जो हैं, मुझे पूरा यकीन है कि जाली हैं, इसकी तहकीक होनी चाहिए। ठीक है, तो ये जो अरबों का ये सलमान शहबाज की कंपनी है, जिसके बारे में मेरा ख्याल है, मुझे शुबह है, ये कहा जाता है कि हमजा परचून फरोशी करता है, सुलेमान थोक फरोशी करता है। हारून साहब, तुर्क कंपनियों के बाद अगर हम इस बजट को देखते हैं, सफाई के बजट को, ये कितना डाउन हो सकता है जो अरबों 14 अरब तक पहुंच गया? 1 अरब ये आधा तो लाजमी हो जाएगा, 7 अरब की बचत होगी। देखिए, पूरे पंजाब में शहरों की सफाई पे जितना पैसा खर्च होता था उतना सिर्फ लाहौर शहर पे होता था। लाहौर की आबादी कितनी है? अब तो बहुत 1.5 करोड़, जल्दी बहुत से मुराद क्या है, 1.5 करोड़ होगी। तो बाकी पंजाब की आबादी जो 10.5 करोड़ है, 10.5 करोड़ की सफाई पे उतने पैसे खर्च होते थे जितने 1.5 करोड़। इसका क्या मतलब है? कि लाहौर को मजबूत रखा जाए, क्योंकि लाहौर में पॉलिटिकल इम्पैक्ट क्रिएट होगा तो साहिवाल, फैसलाबाद, शेखुपुरा, कसूर, गुजरांवाला, हाफजाबाद, इस सारे इलाके पे उसका इम्पैक्ट होगा। तो वो अपनी तरजीहात के तहत खर्च करते थे ना। और करप्शन तो शहबाज शरीफ साहब ने एक दहले की कभी की नहीं, ज्यादा दहलों की करते। अच्छा
ٹھیک ہے, چلیے ہارون صاحب, ٹھیک ہے, اس کے اوپر تو ہم بات کرتے رہیں گے, اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں. مجھے افغانستان کے اوپر بات کرنی, اگر آپ کی اجازت ہو افغانستان کی طرف ہم موو کرتے ہیں. ہارون صاحب, کل بھی آپ نے میرے ساتھ اس چیز کا ذکر نہیں کیا, میں نے سوال بھی آپ کو دیا, آپ نے بات نہیں کیا. اجیت دوول نے جو دورہ کابل کیا, بات تو کی میں نے, اتنا مختصر ہوا کہ آج نہیں. دیکھیں وقت کا مسئلہ ہوتا ہے. دیکھیے ہرات کے واقعے سے کچھ چیزیں بالکل واضح ہو گئیں. جی, نہ اشرف غنی صاحب انٹرسٹڈ ہیں معاہدے پر عمل کرنے میں, نہ طالبان انٹرسٹڈ ہیں. وجہ کیا ہے؟ کیا اشرف غنی یہ سمجھتے ہیں کہ جو بائیڈن تو اندر پھنسا ہوا ہے. ایک تو جو بائیڈن ڈونلڈ ٹرمپ نہیں ہے, ممکن ہے وہ پالیسی پہ, یہ ایک خوش فہمی ہوتی ہے نا, پاور انٹاکسیکیشن, طاقت کا حکومت چھوڑنا بڑا مشکل ہے, کہ وہ ممکن ہے پالیسی میں نظر ثانی کرے. حالانکہ فوج تو چلی گئی, صرف 2000 فوج باقی رہ گئی ہے. 2 سے 2500. ٹھیک ہے, 2500 ہوگی. تو وہ کوشش کر رہے ہیں بارگیننگ کی کہ بھائی زیادہ مل کے حکومت بنانی, مخلوط حکومت بنانی تھی نا, جی, تو میرا شیئر زیادہ ہو. ٹھیک ہے نا. انہیں سپورٹ کس کی ہے؟ ایران کی بھی ہے, صرف اس کی نہیں. ایران کے طالبان سے بات چیت جاری ہے, رہی, اب بھی جاری ہے, مگر بریک تھرو نہیں ہو سکا. انہوں نے اشرف غنی کو اشارہ دے دیا, ہم آپ کے ساتھ ہیں. سیریا میں جو ہمارے لوگ لڑ رہے ہیں 30,000 کے قریب, اور دوسری جگہوں پہ, وہ افغانستان میں آپ کی مدد کریں گے. ہزارہ ہیں وہ. ٹھیک, پاکستانی ہزارہ نہیں ہیں. پاکستانی ہوں گے بھی تو بہت تھوڑے سے ہوں گے, اور باجوڑ کے کچھ لوگ ہوں گے جو ایرانی ایما پر وہاں گئے. اب طالبان جو ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ ہم چڑھ دوڑیں گے, جس طرح ہم نے روسیوں کو نکال دیا تھا, ان کو بھی نکال دیں گے. روس کے پٹھوں کو بھی تو ان کو بھی نکال دیں گے. خانہ جنگی کا خطرہ ہے, اس کے اثرات پاکستان پہ ہوں گے. پاکستانی حکومت پریشان ہے, تمام گروپوں سے رابطہ کر رہی ہے, اپنی پوری کوشش کر رہی ہے. جو بائیڈن پھنسا ہوا ہے, 4000 آدمی روز کے مر رہے ہیں, اکانومی تباہ ہو چکی ہے. اشرف غنی اس کا فائدہ اٹھانا چاہتا ہے. اجیت دوول اس لیے گئے تھے, اس کا فوری نتیجہ تو آپ نے دیکھ لیا. ویسے تو منصوبے پہلے بنتے ہیں, لیکن انڈیا کے تو مستقل رابطہ ہے. دیکھیے دونوں نے 8-8, 10-10, 15-15 بلین ڈالر کی انویسٹمنٹ کی ہے, اور اس سے بھی زیادہ اہم یہ ہے کہ بھارت نے 73 سال انویسٹمنٹ کی ہے. یہ تو میں ابھی کی بات کر رہا ہوں نا, پاکستان کو سینڈوچ بنانے کے لیے. تو یہ چاہتے ہیں کہ اشرف غنی ٹک جائے, مگر ٹک تو نہیں سکتا. اسرائیل کا کیا رول ہے, کوئی ہے جس کو بنا ہوگا کچھ؟ مطلب اسرائیل والے ہماری طرح نہیں ہیں, نہ انڈینز کی طرح, نہ ایرانیوں کی طرح کہ ہوا لگنے دیں. انہوں نے تو ایٹمی پروگرام کے بارے میں کبھی بات نہیں کی. تو ٹھیک, ایٹم بم بنا لیے, 100 ایٹمی میزائل اس نے عالم اسلام کے بڑے شہروں کی طرف لگا رکھے ہیں, ان کو ہدف کیا ہے. یہ 20 سال پہلے کی میں بات کر رہا ہوں, اب تو پتہ نہیں کتنے ہوں گے. اس میں پاکستان کے 2 شہر شامل ہیں, لیکن اسرائیل میں ایٹمی پروگرام پہ کوئی بات نہیں کرتا. ہم نے کی تھی. ہم نے کب کی تھی؟ مودی نے, وہ آگے ہیں, پھر میں بتاتا ہوں. ٹھیک ہے ہارون صاحب, مجھے تو پہلے آپ یہ بتائیے, آپ نے ابھی ساری صورتحال افغانستان کی بتائی. بے چینی تو بہت پھیل گئی ہے, کوئی بھی اپنے موقف سے یا اپنی حمایت سے یا اپنے حصے سے پیچھے ہٹنے کو زیادہ تیار نہیں ہے. تو پھر یہ جو مذاکرات ہو رہے ہیں, کیا یہ سرخانے میں چلے جائیں گے؟ معاہدہ تو ہو گیا, مذاکرات ہو کیا رہے ہیں, معاہدہ ہو گیا, اس پہ عمل نہیں ہو رہا. یہ تو سرخانے میں چلا جائے گا. اقتدار اور پیسے کے جو بھوکے ہوتے ہیں وہ یہی کرتے ہیں نا. طالبان بھی اقتدار کے کم بھوکے نہیں ہیں, اور اشرف غنی تو ہے ہی. حافظ جی کھیر کھاؤ گے؟ یہ ہے معاملہ. ٹھیک ہے, تو پاکستان کا رول اس میں کیا ہونا چاہیے پھر؟ پاکستان جو رول پلے کر رہا ہے وہ بالکل ٹھیک ہے. پاکستان تمام گروپوں سے مذاکرات کر رہا ہے. سب سے زیادہ امن کا خواہش پاکستان ہے, اس لیے کہ وہاں اگر خرابی ہوگی تو پاکستان میں خرابی بڑھے گی. ایک امن کا یہ بھی فائدہ ہے ہارون صاحب, کیونکہ افغانستان کے ذریعے سے جو بھارت کی طرف سے دہشت گردی کروائی جاتی ہے وہ تمام چیزیں بھی رک جائیں گی. شاید یہ بھی وہ تو دیکھیں نا, باڑ اب کوئی 10% رہ گئی ہے. اس کے بعد ایرانی سرحد پہ بھی باڑ لگا دی جائے گی, انڈین سرحد پہ لگی ہوئی ہے باڑ, اور چین پہ لگانے کی ضرورت نہیں ہے. ظاہر ہے 100 کلومیٹر کا فاصلہ ہے. وہ تو پاکستان نے ٹیررزم کے خلاف اپنی جنگ جیت لی ہے, لیکن جنگ جیت لینے کے بعد جنگ ختم نہیں ہو جاتی. ٹیررزم کے خلاف جو جنگ ہوتی ہے اس کے اثرات رہتے ہیں, مدتوں رہیں گے. لیکن اب ایک زمانہ تھا کہ ہر ہفتے 3-4 بڑے دھماکے ہوتے تھے, 5 بھی ہو جاتے تھے. 70,000 شہری شہید. وہ صورتحال تو اب نہیں ہے, لیکن بہرحال انڈیا اپنے عزائم سے دستبردار نہیں ہوگا. پاکستان کو ایران سے بات کرنی چاہیے,
امریکہ، چین، پاکستان، ایران، روس، یہ جب تک مل کر کوشش نہیں کریں گے اس وقت تک یہ نہیں ہوگا کوئی فارمولہ ویسے بنے گا، اس لیے کہ جنگ سے افغان عوام 12 لوگ اکتا چکے۔ ٹھیک ہے، بھارت کے حوالے سے چلیے بات کرتے ہیں ارون صاحب، گوسوامی کے اسکینڈل سے متعلق کتنا مضحکہ خیز ہے کہ بھارت کے جو فیصلہ ساز ہیں وہ اینکر کے ہاتھوں میں کھیلتے ہیں ارون صاحب، لگتا ہے اینکر کے ہاتھوں میں نہیں کھیلتے، اینکر اس کا حصہ، دیکھیے اس کے کتنے ٹویٹ جو ہیں پبلک کیے گئے، 500 ہیں جی تقریباً اتنے ہیں تقریباً۔ ان سے کیا ظاہر ہوتا ہے؟ ان سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ وہ کہہ رہا ہے کہ پلوامہ کا تو بڑا فائدہ ہمیں پہنچا، یعنی اس کے چینل کو، ریپبلک ہے اس کے چینل کا نام، ریٹنگ کے معاملے کے اوپر ہے، ریٹنگ کے اوپر، اور وہ کہہ رہا ہے کہ پاکستان پہ کچھ ہونے والا ہے، وہ پوچھتا ہے جو اس سے میسج کیا جس نے کہ کیا ہونے والا ہے، اپنا سرجیکل سٹرائکس، اس نے کہا اس سے زیادہ۔ بھائی ایک اخبار نویس کو کبھی فوج نے اعتماد میں لیا ہے؟ وہ تو ٹاپ 2-3 جنرلز کے سوا کسی کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ کیا ہونے والا، سوات میں آپریشن ہونے والا تھا تو کیسے آپریشن کیا گیا تھا، کسی کے علم میں نہیں تھا، ایک دن فوج داخل ہو گئی سوات میں، اور کتنی مصیبت بیچارے لوگوں نے اٹھائی، پہلے طالبان کے ہاتھوں، پھر وہ 30 لاکھ آدمی وہاں سے نکلے، صحیح، مگر پلاننگ اتنی اچھی تھی کہ 90 دن میں وہ اپنے گھروں کو، 90 دن کے بعد اپنے گھروں کو لوٹ گئے۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ پشتون آبادی نے کمال کر دیا، مہمان نوازی کا حق ادا کر دیا، حکومت پہ بوجھ نہیں پڑا، ٹھیک ہے، گندم کی فصل پک چکی تھی، کاٹ نہیں سکے، جانور جو ہیں وہ سارے وہیں رہ گئے، پر کتنے ملے کتنے نہیں ملے، مل ہی گئے ہوں گے، جانور کہاں جاتے ہیں۔ تو اخبار نویس جو ہے وہ اسے معلوم ہے۔ پھر یہ واضح ہوا، اس میں سب سے اہم بات جو ہے وہ یہ ہے، یہ واضح ہوا کہ پاکستان کا موقف بالکل درست ہے۔ معید یوسف صاحب کہتے ہیں کہ ہم نے ڈوزیر بنایا اور یہ کیا اور وہ کیا تو دنیا کو پتہ نہیں چلا، بھائی ایک مسلسل عمل ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، ایک بریک کی طرف چلتے ہیں، بریک سے واپس آئیں گے۔ پاکستانی نقطہ نظر کی تو کامیابی ہے، مگر پاکستان کے کیس کے حوالے سے اور دنیا کو اب اپنی ذمہ داری کہاں کہاں اور کس وقت پوری کرنی، اس کے اوپر بات کریں گے۔ اسٹے ود اس۔ ویلکم بیک۔ معید یوسف صاحب سے متعلق ہم ہارون صاحب بات کر رہے تھے کہ وہ جو کہہ رہے ہیں کہ ہم نے ڈوزیز بھی تیار کی ہیں، دنیا کی توجہ بھی ڈالے، دنیا کی ذمہ داری اب کہاں پہ رہتی ہے ہارون صاحب؟ کہاں پہ؟ معید یوسف صاحب حالانکہ بہت اچھے ایکسپرٹ ہیں، وہ جو یہ کہہ رہے تھے نا کہ گوسوامی کے مسئلے کو اتنا اچھالا جا رہا ہے، گوسوامی کے نہیں، اصل میں بھارتی عزائم اس سے بے نقاب ہوئے ہیں، اور بھارتی انٹیلیجنشیا پریشان ہے، جو کچھ سوبر ایلیمنٹ ہے وہ پریشان ہے کہ بھائی یہ نہیں ایک آدمی الیکشن جیتنے کے لیے جنگ شروع کر سکتا ہے تو وہ کچھ بھی کر سکتا ہے، جو ٹرمپ نے کیا، یعنی امریکہ کی تاریخ میں کبھی ایسا نہیں ہوا تھا کہ ایک صدر الیکشن کے نتائج ماننے سے انکار کرتے، قومیں اس طرح برباد ہوتی ہیں نا۔ تو دیکھیں نا وہ ڈس انفو لیب، 750 جعلی ادارے، جی، تو پاکستان کے لیے یہ موقع ہے، بار بار ہم کہتے ہیں کشمیر پہ بھی کہ سفارتی مہم تیز کرے، دنیا کو، ہمارے سفارت خانے جنگی، ہمارے لوگوں کو ٹریننگ دیں، جائیں دنیا میں، دنیا کو بتائیں کہ 70,000 شہری ہمارے شہید ہوئے، ہمارے امام بارگاہیں، مزارات، منڈیاں، مینا بازار، چرچ، اور یہ ہمارے پاس تو ثبوت موجود ہے۔ شرم الشیخ نے، گیلانی جب وزیر اعظم تھے تو انہوں نے وہ اس سے منوا لیا تھا نا، اس سے کہ بھائی بلوچستان کے معاملے میں بات کی جائے گی، اور بلوچستان پہ اس نے کہا تھا ہمارے پاس ثبوت موجود ہیں، اور انڈین پرائم منسٹر منموہن سنگھ کو بڑی امبیرسمنٹ کا سامنا کرنا پڑا تھا اس وقت۔ دیکھیے ایک زبردست سفارتی مہم کی ضرورت ہے، یعنی شہری ہمارے شہید ہوئے، طالبان، پاکستانی طالبان کی، انڈیا مدد کرتا رہا، داعش کی مدد کرتا رہا، سری لنکا میں اس کے فوٹ پرنٹس دیکھے گئے، اور FATF میں پابندیاں ہم پہ لگیں، وہ پابندیاں انڈیا پہ لگ سکتی ہیں اگر، دیکھیں اس میں تو بڑی وجہ یہ ہے نا کہ مودی کے تو آپ کو پتا امریکہ جانے پہ پابندی تھی جب وہ وزیر اعلیٰ تھا، اب وہ وزیر اعظم بن گیا تو ساری اخلاقیات دھری کی دھری رہ گئی۔ قوموں کے تعلقات اخلاقیات کی بنیاد پہ نہیں ہوتے، لیکن آپ مغربی رائے عامہ کو تو ہم باہر کر سکتے ہیں۔ امریکہ
اور پورا یورپ اور جاپان اور آسٹریلیا اور نیوزی لینڈ، ان ساری دنیا کو، فرانس کو آپ بتا سکتے ہیں کہ یہ ثبوت ہے۔ اگر آپ میڈیا میں جائیں، ہم افغان میڈیا میں ہم کوئی کام نہیں کر سکے، اور انٹرنیشنل میڈیا نہ ہماری وزارت اطلاعات کچھ کرتی ہے نہ وزارت خارجہ کچھ کرتی ہے اس معاملے میں۔ بھائی وزارت خارجہ کو تو انفیکٹ کام کبھی کرنے دیا ہی نہیں گیا۔ وزارت خارجہ میں ہمارے بڑے ٹیلنٹڈ لوگ تھے، اگر انہیں ان کی حوصلہ افزائی کی جاتی اور وزارت خارجہ امور طاقتور لوگ اپنے ہاتھ میں نہ لے لیتے تو آج یہ حالات دیکھیں نا، اسٹیرائڈ سے مریض ٹھیک نہیں ہوتے، اسٹیرائڈ کبھی کبھار دیا جا سکتا ہے۔ ٹھیک ہے، لیکن ہارون صاحب جس طرح سے آپ نے بات کی لیکن انڈیا بے نقاب ہو رہا ہے، ان کے اپنے اور اندر سے آوازیں اٹھ اندر رہی سے ہیں۔ اس کے شکست و ریخت ہو رہی ہے۔ دیکھیے دلت، اگرچہ ہم اس بات کو دہراتے ہیں بار بار، مگر بتانا ضروری ہے ہارون صاحب، سکھ، دلت، مسلمان، عیسائی، بدھ مت کے ماننے والے سب بیزار ہو رہے ہیں، تو اس کا نتیجہ تو ایک دن نکلے گا نا۔ بنگلہ دیش میں نکل گیا نا ہاتھ سے، بھوٹان قسمسار آیا ہے نا، چین سر پہ چڑھ آیا ہے نا، پاکستان محفوظ ہے اللہ کے فضل۔ چلیے الحمدللہ۔ کچھ اور بھی دیگر چیزیں ہارون صاحب جس کے اوپر میں چاہ رہی ہوں 2-2 3-3 منٹ آپ سے بات ہو جائے۔ گولان ہائٹس کے حوالے سے بتائیں ہارون صاحب، اس میں کہا جاتا تیل برآمد ہوا ہے، کچھ اس طرح کی اطلاعات ہیں؟ تیل نکلا ہے 1 بلین بیرل، 1 بلین بیرل، گیس بھی ہے۔ اچھا ہے وہ سیریا کا حصہ، شام کا حصہ ہے، اور اسرائیل نے اس پہ قبضہ کیا ہوا ہے۔ کیا دھونس اور دھاندلی ہے، کوئی حد ہے غنڈہ گردی کی۔ اب وہ پائپ لائن بچھائیں گے جو وہاں سے نکلے گی، اور گولان ہائٹ سے اسرائیل، اسرائیل سے سمندر، سمندر سے مصر، مصر سے اٹلی تک جائے گی، اتنی گیس ہے اور اتنا تیل ہے۔ صحیح، یہ مہذب دنیا ہے، اس کو کہتے ہیں دنیا مہذب ہو گئی۔ کیسی مہذب ہو گئی ہے دنیا؟ ہاں ویسے آپ صحیح کہ سیریا کا تیل ہے، سیریا کی گیس ہے، اور پائپ لائن اس کو تو خانہ جنگی میں الجھا دیا۔ اس میں عرب بھی قصوروار ہیں، امریکی بھی اس کے ذمہ دار ہیں، اس کو تو اور بشار الاسد بھی اس کا ذمہ دار ہے، اور اسے شیعہ سنی مسئلے کو بھی ہوا دیجیے۔ شیعہ سنی عوام تو آپس میں نہیں لڑنا چاہتے کہیں بھی۔ قبرص کا معاملہ کیا ہے ہارون صاحب؟ متحدہ عرب امارات کے ساتھ جو ان کا اتحاد ہوا ہے، متحدہ عرب امارات کے ساتھ انہوں نے سمجھوتا کیا ہے، اس کی تفصیلات تو کل میں عرض کر دوں گا اگر آپ چاہیں۔ یہ سب کچھ ہو رہا ہے ترکی کے خلاف۔ دیکھ قبرص کا معاملہ آپ کو پتہ کیا ہے؟ قبرص میں ترک بھی رہتے ہیں، جزیرہ ہے نا، یونانی بھی رہتے ہیں۔ برطانیہ نے ایک زمانے میں اس پہ قبضہ کر لیا تھا۔ اب جب وہ ترک مسلمانوں کی گردنیں کاٹی جانے لگی تو ترکی نے اپنی فوج وہاں اتار دی، اس کے 2 حصے ہو گئے، ایک شمالی قبرستان ہے، قبرص ہے، اور ایک وہ جنوبی ہے، وہ تو اس کا حصہ ہے یورپی یونین کا، اور اسے سوائے ترکی کے اور کوئی تسلیم نہیں کرتا۔ مصالحت کی بہت سی کوششیں ناکام ہوئیں۔ اب ترکی جو ہے نا وہ کباب میں ہڈی ہے، وہ امریکہ کے اور یورپ کے عزائم کی راہ میں رکاوٹ ہے، وہاں سے گزرے بغیر فوج سے بالکل نہیں جا سکتی، نہیں ممکن نہیں ہے۔ اچھا پھر یہ ہے کہ وہ تو ایک نظریہ اور مسلک رکھتے ہیں اور بیدار لوگ ہیں، ہماری طرح بکھرے ہوئے تو نہیں ہیں۔ دیکھیے سیاست میں تقسیم تو ہوتی ہے اور اقتدار کی جنگ میں بے رحمی بھی ہوتی ہے، لیکن ایک تو ان کی معیشت اتنی ترقی کر گئی، ایک یہ ہے کہ وہ فوج ان کی بڑی اچھی ہے۔ جب ایک زمانے میں یہ حالات کشیدہ ہوئے یونان کے ساتھ اور برطانیہ اور فرانس وغیرہ نے ان کی حمایت کا اعلان کیا تو مجھے یاد نہیں کوئی ترک صدر کون تھا، اس نے کہا ہم اسے ویلکم کرتے ہوئے، عرصہ ہوا کہ ہم نے کوئی اچھی جنگ نہیں لڑی، کوئی بھرپور جنگ نہیں لڑی، ہم اسے ویلکم کرتے ہیں۔ گیلی پولی میں جہاں مصطفیٰ کمال نے صرف متحدہ یورپ نہیں، آسٹریلیا کی فوج بھی شامل تھی، سارے یورپ کی فوج اور آسٹریلیا کی، اس کو شکست دی تھی۔ اور آج بھی یہ کہا جاتا ہے کہ بعض فورس میں اگر ٹھوکر ماری جائے تو کسی گورے کی کھوپڑی نکل آئے گی۔ ٹھیک ہے، یہ ترکی کے خلاف منصوبہ بن رہا ہے، عربوں کو بھڑکایا جا رہا ہے ترکوں کے خلاف۔ 1 صدی پہلے بھی ایسا ہی ہوا تھا، سلطنت عثمانیہ کے حصے بکھرے کیے گئے، اور اقبال نے کیا کہا تھا اس پہ، جب بعض عربوں نے
برطانیہ کے ایما پر جو اسرائیل بنانا مقصود تھا نا، بغاوت کی عثمانیوں سے، تو اقبال نے کہا خاک و خوں میں لوٹتا ہے ترکمان سخت کوش. اور دوسرا مصرع کیا تھا؟ اور یہ کہا یہی شیخ حرم ہے جو چرا کر، یہ جو موجودہ بادشاہ اس کا پردادا تھا شریف مکہ، یہی شیخ حرم ہے جو چرا کر بیچ کھاتا ہے، گلی میں بوزرو دلق اویس و چادر زہرا. اس سے بڑھ کر اقبال نے کبھی کسی کی مذمت نہیں کی. بیچتا ہے ہاشمی ناموس دین مصطفیٰ، دیکھیں کتنا دین مصطفیٰ بیچتا ہے، خاک و خوں میں لوٹتا ہے ترکمان سخت کوش اور بیچتا ہے ہاشمی ناموس دین مصطفیٰ. افسوس جیسے اللہ کے رسول نے فرمایا تھا، اور کون سی بات ہے سرکار کی جو پوری نہیں، پیشگی پوری ہوئی. ویل للعرب، بربادی ہے عربوں کے لیے. فرمایا تھا کہ فتنہ آخر الزمان جو ہے اس کی جو حدیث ہیں اس میں یہ کہا گیا ہے 1/3 دجال سے مل جائیں گے، 1/3 لڑیں گے اور وہ فاسق ہوں گے، یہ داعش والے، یہ گردنیں کاٹنے والے، یہ بم دھماکے کرنے والے. اور وہ ابو بکر بغدادی کی طرف تو صاف اشارہ ہے ایک حدیث میں کہ کنیت اس کی شہر کے نام پہ ہوگی، اور فرمایا کہ لڑکے بالے ہوں گے، ایک دوسرے سے لڑ مریں گے، اور فرمایا کہ پھر 1/3 غالب آئیں گے. وہ 1/3 مسلمان جو غالب آئیں گے. سبحان اللہ. ہارون صاحب، تمام احادیث جنہوں نے زندگی کا ایک پورا نقشہ ہمارے سامنے رکھا ہے. اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیجیے، اپنا بہت سا خیال رکھیے. اللہ حافظ.